which are somewhat complicated. Dispute between the parties involves such issues that the law requires interpretation for purposes of application to the facts of the case. हाथ बांध के कुछ तो लिहाज करें, कोई लेगेसी छोड़ जाएं, कोई विरसा छोड़ जाएं, जा रहे हैं आप, ये ना हो कि आपके साए पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। वो समझते हैं कि हमारे दिल में उनके लिए कोई नरमी है। मैं फ्लोर पे वाजे करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है जनाब। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, एक बार फिर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने नज़र आ रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के मामले में हुकूमत की जानिब से 7 रुकनी बेंच को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अभी भी ये कह रहे हैं कि मंगल तक फैसला आ जाएगा। गो कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तनकीद उन पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी ये फैसला सुनाना, उससे पहले इस केस को उठाना, उस पर भी बहुत तनकीद हो रही है। दूसरी जानिब हुकूमत ने फैसला आने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, पहले ज़रा वो सुन लेते हैं। ये अंदेशा है एक ऐसा बेंच जिसके ऊपर उसी अदालत के सीनियर तरीन जजेस ने इतराज़ किया है, उस बेंच की तश्कील को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है, उसका फैसला भी जो है वो 14 मई के पंजाब में इलेक्शन जैसे किस्मत से जो है वो 2-4 ना हो। अब लगता है ऐसे है कि गुज़िश्ता कुछ माह से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जो चलने वाली महाजराई है उसमें मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। हो क्या रहा है, हमारे साथ कयूम सिद्दीकी साहब मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। बिलाल कियानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, और साथ ही साथ हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं। कयूम सिद्दीकी साहब, आप बहुत अच्छी तरह सुप्रीम कोर्ट को कवर भी करते हैं, नो वन प्रॉब्ली कवर्स इट बेटर देन यू। जिस तरह ये केस जो है वो इतनी जल्दी से टेकअप हुआ, उसके बाद फिर रिपोर्ट्स भी आई, खबरें भी आई सारा के साहिल जो हैं ये चौधरी एजाज एहसन साहब वो चेम्बर्स में जाके मिले भी जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बल्कि आपका मैं एक तज्जिया भी सुन रही थी, उसमें आपने ये भी कहा कि बहुत लोगों ने शायद ये मिस कर दिया है कि कोर्ट में जो है वो एजाज एहसन साहब ने ये कहा है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि फुल कोर्ट बना दीजिए। इज दिस ऑल अनप्रेसिडेंटेड या आपने पहले भी देखा है कोर्ट हिस्ट्री में इस तरह? मेरे ख्याल में ये एक पहले अगर होता भी रहा होगा तो शायद किसी को पता नहीं लगा। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि जिसमें पटिशनर मिले। मुझे तो याद है एक जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल साहब के एक बेंच था और एक दरख्वास्त गुजार ने उनसे मिलने की कोशिश की, तो उन्होंने जो है वो उसको मेरे ख्याल में 1 लाख रुपए जुर्माना किया था कि भाई कैसे आपकी जरूरत कैसे हुई कि आप मुझे अप्रोच भी करें। तो ये तो बहुत इंसाफ के बड़े स्टैंडर्ड और सेट प्रिंसिपल्स हैं जिनको मेरे ख्याल में इतने सीनियर वकील जो कि मेरे ख्याल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन वकला में से एक हैं वो भी, और जनाब लतीफ़ खोसा साहब भी, हाँ अगर उनके लॉयर मिलते तो शायद उसकी कोई एक जस्टिफिकेशन हो सकती थी। लेकिन बहरहाल ये एक काबिल एतराज़ बात तो है बेंच की तश्कील से हवाले से। अब आ जाए दूसरी तरफ कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, इसी के हवाले से कुछ 26 के करीब मुकदमात जो हैं वो पिछले 3.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े हैं जो कि नहीं सुने गए हैं। जस्टिस काजी फैसल का नोट जो कल वेबसाइट से उड़ा दिया गया, तो उसके अंदर उसकी बड़ी वाज़ेह तफसील है, और ये वो केसेस थे जब 21वीं आईनी तरमीम में फ़ौजी अदालतें बनी थीं और फिर एक फुल कोर्ट बना था और उसमें 8 जज साहबान जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट्स थी उनको दुरुस्त करार दिया और फिर उसमें एक कुछ चीज़ें रख दी, 3 चीज़ें कि जिनकी बुनियाद के ऊपर अगर ये नहीं होंगी, कोरम नॉन जूडिस होगा, मैलेफिडे होगा, तो वो जो है आप कोर्ट्स के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। अब वो जो है उस पर फिर वकार सेठ साहब की पेशावर हाई कोर्ट में वो कोई 196 के करीब केसेस थे, उन्होंने जो है वो तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए थे, जिसके ख़िलाफ़ जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो इनकी हुकूमत ने अपीलें दाखिल की उसके ख़िलाफ़, और अपीलें दाखिल करने का मतलब ये है कि दे सपोर्ट दी military courts. I believe 300 people were tried in the military courts. 196 थे जिनकी वो थी उस वक्त, वो जो है 2 रुकनी बेंच था उसने स्टे कर दिया, और फिर उसके बाद 4 दिसंबर 2019 को उसकी आखिरी समाअत हुई थी। तो ये 26 के करीब हैं जिसमें 245 के नीचे एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर और इंटर्नमेंट सेंटर्स, तो ये सारा कुछ भी आर्मी एक्ट के नीचे ही है
اور اسی ٹرائل سے متعلق ہے، تو اسی قسم کا مقدمہ جو ہے وہ اب بھی ہے. تو یہ ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے مقدمات جو ہیں وہ جھاڑو پھیر کے، اور اس کے نیچے لاسٹ جو ہوئی تھی اس کی میرا خیال میں آصف سعید کھوسہ صاحب کے آخری دنوں میں 5 ممبر لارجر بینچ جو تھا سینئر موسٹ ججز کا، اس نے ہیئرنگ کی تھی. اس کے بعد سے پھر اس کی ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی. تو ایک وہ انٹرمنٹ سینٹر کا تھا، یہ اس قسم کے 26 کے قریب جو ہیں سیم کوسچن آف لا وہ نہیں لگی ہیں. لیکن چھٹیوں سے پہلے آنے والی درخواستیں فوراً نہیں لگیں. جج صاحبان اس وقت بھی اویلیبل تھے، لیکن چھٹیوں کے بعد جس ترتیب سے درخواستیں آئی تھیں اس کی الٹ ترتیب سے وہ لگیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہیں. اور پھر بینچ کے اوپر اعتراض تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بڑا اس میں موقف ہے. 2 سینئر جج صاحبان جو ہیں وہ کیونکہ ججز کی کمیٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے تحت ہمارا حلف ہے، تو ہم اب قانون کو سسپینڈ کرنا آنے سے پہلے، اور اگر آ بھی جائے تو پھر بھی وہ کام نہیں کرے، یعنی کہ پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر مکمل مداخلت جو ہے، تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا کیوس ہے جو سپریم کورٹ میں نہ صرف تقسیم کا باعث بھی ہے، بلکہ سپریم کورٹ کو چلانے کے حوالے سے جو شفافیت درکار ہے اس کے اوپر بھی اس کا ایک سوالی نشان ہے. بالکل. اچھا بلیال کیانی صاحب، فارمیشن کمانڈرز کی جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے، اس میں بڑی اسٹرانگلی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ان عناصر کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا. پھر پارلیمنٹ بھی اپنی ریزولوشن پاس کرتی ہے. اس کے بعد یہ اس کو ٹیک اپ کرنا اس طرح جس طرح سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا ہے. سائل کون کون ہیں، وی آل نو کیا کس طرح جا رہی ہیں چیزیں. obviously pivot is Mr. Imran Khan, I believe chairman PTI جو ہیں وہ he is the pivot in all of this. اگر جس طرح کے ابھی تک فیصلے آ رہے ہیں، جو محاذرائی چل رہی ہے، جس طرح چل رہی ہے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان، اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا تو کیا 14 مئی کا جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا؟ ایک جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو ونس اگین. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشنز کیس کے اندر بھی نا یہ فکرہ یوز کیا جاتا تھا کہ یہ سپریم کورٹ ورسز پارلیمنٹ. دس از ناٹ سپریم کورٹ ورسز پارلیمنٹ، دس از اے میٹر آف اے فیو ججز ود ان دا سپریم کورٹ. اس لیے اس کو پورے کورٹ کو یہ ہمیشہ اس کو انسٹیٹیوشنل بیٹل کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے. مگر آپ کو اس ٹائم پہ بھی یاد ہوگا سی جے پی ورسز پھر کہہ دینا چاہیے اس کو. دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سپریم کورٹ کے اندر کی ایک اسٹرائف ہے جو کہ سب سے پہلے اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور یہ ایک تسلسل ہے جو اب ہم کافی ماہ سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اور جس طرح کہ عبدالقیوم صدیقی صاحب تو اس معاملے پہ اتھارٹی ہیں ہسٹری آف دا سپریم کورٹ میں، وہ آپ کو کیسز بھی بینچز بھی، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہ ساری تفصیل دی، تو میں دہرانا نہیں چاہتا. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، یقیناً شفافیت، ٹرانسپیرنسی اور کو انشور کرنے کے لیے جو ایفرٹ کرنی چاہیے تھی وہ کرنے کے بجائے اس سے اپوزٹ کام ہوا ہے. بلکہ باقاعدہ بریزن طریقے سے ایک بائس کا تاثر کو پروٹیکٹ کیا گیا. مطلب کہ کوئی بھی ایفرٹ ہمیں نظر نہیں آئی کہ وہ جو بائسنس کا تاثر ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کی 2-3-4 بڑی واضح مثالیں پچھلے چند ماہ میں. سب سے پہلے الیکشنز کیس کی کیا آپ نے دیکھا 4-3 جو جس کا آپ اشارہ کرتی ہیں، جو آغاز تھا جسے آپ کہتی ہیں پارلیمان ورسز، مگر وہ پارلیمان یہ کہتی تھی کہ دیکھیے ہمارے نزدیک سپریم کورٹ کے اندر ایک فیصلہ 4-3 سے ڈیسائیڈ ہو گیا. سپریم کورٹ کے اپنے سینئر ججز یہ سمجھتے ہیں کہ 4-3 سے فیصلہ ڈیسائیڈ ہو گیا. پھر بھی چیف جسٹس صاحب آگے بینچز کے ساتھ یہ معاملہ لے کے جاتے رہے، نہ لارجر بینچ بنایا، نہ انہوں نے اس معاملے پہ نظر ثانی کی، اسی طریقے سے بولڈوز کرتے گئے. دوسرا ہم نے دیکھا کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا کیس جب آیا تو ایک اینٹیسپیٹری طریقے سے انہوں نے نہ صرف بلاک کیا مگر اس کے اوپر بھی جو بینچ بٹھایا، دیکھیے وہ جو بینچ بٹھایا سینئر ججز اس میں اگنور کیے گئے. وہ تو باقاعدہ ایسا لگا جیسے ایک دھڑا شو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تیسرا ہم نے دیکھا کہ یہ بھی کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی یہ تو بائی لا یا آپ اس طرح تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں کر سکتے، یا کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ کے رولز کا معاملہ ہے. تو اگر ہم وہ آرگیومنٹ بھی بائی کر لیں تو آج تک چیف جسٹس نے فل کورٹ میٹنگ کیوں نہیں بلائی؟ دیکھیے آپ پورے ملک کے اندر پنچایت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ججز کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تو کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ چوتھی مثال بلکہ 2 اور مثالیں جی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر آج تک مظاہر نقوی صاحب کو بینچ میں ساتھ بٹھانے کو تو تیار ہیں، کیوں ان کے خلاف وہ اتنے سنگین الزامات کے باوجود اس کے اوپر بیٹھتے ہیں؟ اتنے سٹرونگ ریمارکس انہوں نے دیے جب انہوں نے بٹھایا اپنے ساتھ. جی تو وہ انہوں نے جی تو دیکھیے. اور آڈیو لیکس کمیشن جب بنا اس کے اوپر بھی، حالانکہ اس کے اوپر ان کے اپنے اوپر سوالات، عام طور پہ یو وڈ ایکسپیکٹ کہ چیف جسٹس کا کانڈکٹ یہ ہوگا کہ اگر ان کے اوپر یا کسی بھی بردر جج کے اوپر کوئی سوال اٹھایا گیا ہے تو اٹ شوڈ بی ہز پرائیورٹی کہ وہ سوال کو جلدی پبلک آئی میں کلیئر کیا جائے، بیکاز اٹ ٹارنشز دا انٹیگریٹی آف دا کورٹ. تو دیکھیے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اب اس معاملے میں بھی
کیوں یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے معاملے کو پھر سے لے کے پیرالسس کر کے جہاں پہ بھی معاملہ ان کے اپنے اختیارات کا آتا ہے. کیونکہ دیکھیے, اور یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنیادی طور پہ کیا کیا رہا ہے, کیوں اس کے اندر جو شکیں ہیں اس کی نہ صرف ہماری پارلیمنٹ سے بلکہ اکراس دا لیگل کمیونٹی ایز ویل اس کی سپورٹ اس لیے آئی ہے کیونکہ وہ فرد واحد کے بجائے انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ کی بات کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ایک شخص کے بجائے 3 لوگ جو ہیں وہ بینچ بھی فارم کریں, اس وہ موٹو پاورز بھی ایکسرسائز کریں تاکہ فرد واحد جسے ڈکٹیٹوریل جو رول ہے جی 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 اس طریقے کو فرد واحد کا کوٹ نہ ہو. تو دیکھیے اس طرح کی چیز کو کر کے چیف جسٹس صاحب بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کم ووٹ میں وہ اپنے اس اختیار کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں. He is unaffected by the criticism. He is unaffected by the lack of transparency that this shows. But my question remains. You haven't answered my question. So what will آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی پھر وہی 14 میں نا you won't نہیں ماننا. دیکھیے میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ جو الیکشنز کیس تھا نا جی, اس کے اوپر لوگ اکثر یہ بات کرتے تھے اور میں موازنہ کر رہا ہوں کہ جب اس کا فیصلہ آیا تو لوگوں نے کہا جی دیکھیں یہ تو اختلافی نوٹ ہے. ہم نے کہا تھا جی جو ہم بات وضع کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ یقیناً بہت فیصلے آتے ہیں جہاں پہ 3 ججز ایک بات کرتے ہیں, 2 کا اختلافی نوٹ ہوتا ہے. یہاں پہ فرق یہ تھا کہ گنتی کے اوپر آپ کا ڈس ایگریمنٹ تھی. اور دیکھیے یہاں پہ بھی ہمیں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو اگر یہ ریزالو کر لیتے ہیں, اگر اس کے تحت یہ بینچ فارم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں بھی موقع نہیں ملے گا یہ سوالات اٹھانے کا. تو چیف جسٹس کو تو اور بھی زیادہ پیش ہونا چاہیے کہ ٹو انشور دا لیجیٹمیسی آف دیز پروسیڈنگز وہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں. چلیں تو اس کا مطلب کہ پھر ہم نہ ہی سمجھیں. چلیں وہ تو جی وہ تو جوڈیشری نے خود جو ہے ان کو ایک موقف دے دیا ہے کہ ایک بینچ جو کہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے تو اس کا فیصلہ بھی کیا ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بات کی بالکل. اچھا میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب اگین فارمیشن کمانڈرز بڑی اسٹرانگلی جو ہے اس کی سپورٹ میں جو ہے, پھر پارلیمنٹ شوڈ دیئر سپورٹ تھرو دا ریزولوشن. اب جس طرح معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو یہ انسٹیٹیوشنل ایک محاذ آئی ہے, اور اس وقت اٹس ناٹ جسٹ دا پارلیمنٹ, اٹ از دی اسٹیبلشمنٹ ایز ویل, اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ ایک جگہ کھڑے نظر آ رہے ہیں, اور بلال کیانی صاحب نے مجھے کہا میں ذرا اپنے ریکارڈ کی درستگی کر لوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ دوسری طرف کھڑے نظر آ رہے ہیں, ناٹ ٹو سپریم کورٹ. محاذرائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ڈیفینیٹلی اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چاہیے تھا جب اتنی کانٹروورسی بار بار ہو رہی ہے تو میک اے فل بینچ بنانے میں. اگر پھر بھی جب آرگومنٹس ہوتے ہیں اٹارنی جنرل کے, اس کے بعد ڈیفینس کے لائرز کے آ کے ڈسکس کرتے ہیں, اینڈ دین جس ڈسیزن پہ بھی کورٹ پہنچتا ہے میرے خیال میں اس کو ہر ایک ایکسیپٹ کرے گا, اور یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو اپنی مرضی کا بینچ تھا اس کو ایسے کر دیا, اس کو ایسے کر دیا. سیکنڈ بات یہ کہ دیکھیں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ان نیسیسری کانٹروورسی میں نہیں آنا چاہیے. جس طریقے سے خواجہ آصف کی اور انٹیریئر منسٹر کی تقریریں تھیں, اور انٹیریئر منسٹر نے کہا جی کہ جو بھی ہو آرڈر ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ جب آپ کے اٹارنی جنرل وہاں پر بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کے اسپیشل اسسٹنٹ عرفان قادر وہ سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کے آرگومنٹ چل رہے ہیں, تو یہ ہمیں تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر یہ جو کور کمانڈر کا ڈیسیژن ہے اٹ شوڈ بی انشورڈ, اس لیے دے انڈرسٹینڈ کہ کتنا نیشنل سیکورٹی ایشو ہوا ہے, کتنی عوام اور اس کے بعد یہ فوج میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, جو کہ بہت بڑا نیشنل سیکورٹی ایشو ہے. جو دشمن کرتا رہا وہ ہم نے خود کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس پہ جو انوالومنٹ وی آل نو اٹ. اس لیے صرف میں آلویز سے کہ پلانرز, ایگزیکیوٹر اور انسیکیوٹر یہ جو اس پہ سلیکٹیو لوگ ہیں دے شوڈ بی ٹرائڈ انڈر پاکستان آرمی ایکٹ, اور باقیوں کو آپ کو سول ٹرائل میں کریں. کیونکہ ایشو یہ ہے کہ جب پرائیویٹ کورٹ میں سول اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جاتا ہے کہ تو 5-6 سال لگیں گے اس کو ختم کرنے میں, تو وہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا, واٹ از دا ڈیٹرنس وچ وی وانٹ ٹو کریٹ کہ آئندہ کے لیے کوئی نہ کرے, وہ اٹ کین بی اونلی ڈن تھرو پاکستان آرمی ایکٹ ملٹری ٹرائل کے اندر. لیکن رانگ کنسیپشن پرابلم ہماری یہ ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہاں پر کیا ہو جائے گا. سول لائر آپ کا ہو سکتا ہے, آپ اس کو لے کر آئیں, تمام انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں, پھر اگر سزا ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریمیڈی اویلیبل. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر آپ کے سامنے آئی سی جے میں گلبھشن یادیو کو دیکھیں کہ جب ہوا ٹرائل کیا آئی سی جے نے کوئی نقص نکالا کہ ملٹری کورٹ نے غلط ڈیسیژن دی ہے, یا اس میں کہیں نہ کہیں
वो नुक्ते रह गए हैं जिसको वो पूरे नहीं किए गए, अदरवाइज दे वुड हैव डेफिनेटली बीन वेरी ओपन। इंडियन इवन उनके पास भी जजमेंट थी, दे डिड नॉट हैव एनी ऑब्जर्वेशन, सो दे आर कॉम्पिटेंट एनफ। और इस पे जज एक्ट जनरल हमारी जीएचक्यू की जो ब्रांच है उसके लीगल एडवाइजर उसमें साथ होते हैं, ठीक, दे असेस द कोर्ट। इसलिए इस बात को मेरे ख्याल में अभी भी आई फील कि अगर ये एतराज़ात हैं तो चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि एक फुल बेंच बना दें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि देखें इससे हमारी अदलिया को बहुत झटका लग रहा है, जिसमें आई वुड से कि ज़ाहिर है कि मेन पार्ट इज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बट देन काजी फायद ईसा हैज़ टू बी वेरी प्लेइंग मैच्योर, उनका नाम डेजिग्नेट हो चुका है, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि किस तरह अदलिया को इकट्ठा करना है, बैठ के कंसेंसस करना है। onus lies on the CJP, माजरत के साथ onus lies on the CJP, he is the one heading the Supreme Court at the moment at least। इनको कम से कम स्ट्रेट अवे उस वक्त कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए इनको चाहिए था एक फुल बेंच बना देते, किसी को इतराज़ में होता है सब खामोश हो जाते हैं, और अब तो मेरे ख्याल में इट इज़ टू लेट इस होने के लिए, और अगर ये डिसीजन आता है तो गवर्नमेंट इसको नहीं मानेगी, इससे और ज़्यादा क्राइसिस होंगे। अब दिस इज व्हाट आई से कि इस वक्त ये हम पहले ही पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होती हैं, एक आपने में स्टेट के पिलर्स आपस में क्लैश करते हैं, then what is going to happen, that we must understand। अच्छा क़य्यूम सिद्दीकी साहब, एक तो चलें ये चीज़ हो गई, लेकिन जो फ्लिप साइड पे जिस पे एतराज़ात भी आ रहे हैं वो ये है कि एक तो लग रहा है कि पिक एंड चूज़ की पॉलिसी जो है यहाँ पे चल रही है, क्योंकि आप देखें कि जो IPP वाली ड्राई क्लीनिंग सर्विस इस वक्त चल रही है उसमें जो चले जा रहे हैं, अभी आपको याद है हमें दिखा के पूरा वो डायग्राम बना के दिखाया गया था कि कितनी कॉल्स मुराद राज साहब की थी और कैसे फवाद चौधरी साहब ने क्या क्या कहा, तो उन लोगों को तो बीच में से निकाल दिया गया है। वो तो मुझे नहीं लग रहा, दिस लुक्स वेरी स्पेसिफिक कि इट्स टारगेटिंग द चेयरमैन PTI। देखिए मेरे ख्याल में अभी चेयरमैन PTI के हवाले से मुझे तो मेरे इल्म में नहीं है कि उनको कहीं इस तरह से किसी उसमें इम्प्लीकेट किया हो। एक वो तासुर ही मिल रहा है, मतलब तासुर के ऊपर तो हम बात नहीं कर सकते कि फैक्ट्स क्या हैं, उसके ऊपर हम देख सकते हैं, हाँ वो कब आ जाते हैं उसके अंदर ये देखने वाली बात है। तो मेरा ख्याल है कि इसीलिए शायद ये भी देखा जा रहा है, और जो कल की प्रोसीडिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें चीफ जस्टिस ऑल्दो के वो एक जज हैं लेकिन चीफ जस्टिस हैं, ज़ाहिर है उनके साथ जो तनकीद होती है उसमें मेजॉरिटी जो है वो उस तरह से है, लेकिन उसमें उन्होंने ये जो कहा कि हम इसकी वायरीज़ के अंदर नहीं जाएंगे। अब वायरीज़ के अंदर जाने का इंटरजेक्टिंग आम पब्लिक के लिए ज़रा ये आप ज़रा आसान करके ज़रा हाँ, मतलब वो जो मिलिट्री एक्ट का वो जो शिकें हैं जिनके तहत किसी सिविलियन का मुकदमा फ़ौजी अदालत में चल सकता है, वो आया कानूनी और आइनी तौर के ऊपर उसको परखने के लिए अगर तो वो आइन से मुताबिकत रखती हैं तो वो तो रहेंगी, और अगर वो आइन से मुताबिकत नहीं रखती हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी, और अगर ख़त्म होंगी तो सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकेगा। लेकिन इसकी कानूनी हैसियत को हम नहीं परखेंगे, आइनी हैसियत को नहीं परखेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल जो वो पैदा होगी, क्योंकि वो ना सिर्फ ये आर्मी के डिसिप्लिन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, तो दूसरी तरफ जो आइनी तौर के ऊपर 21वीं आइनी तरमीम में जो है वो एक लार्जर बेंच उस पर फैसला दे चुका है, और यही जस्टिस याहिया अफरीदी भी कह रहे थे कि जनाब अगर हम देखना भी चाहें तो हम तो 7 जज साहिबान हैं और वो बड़ा बेंच है, उसको हम कैसे टर्न डाउन कर सकते हैं। और इस पर जस्टिस जवाद ख्वाजा के जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि ऑल्दो कि उनका ये कहना था कि जनाब ये किसी भी सूरत में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता है सिविलियन का, लेकिन अगर आपके हाथ बंधे हुए हैं तो आप एक लार्जर बेंच बना दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हर तरफ से आवाज़ लार्जर बेंच की आ रही है, तो ये भी ये सारी सूरत हाल है, तो उसमें ज़रा बेहतर तौर के ऊपर देख लेना चाहिए। और जैसा कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को देखें तो फिर अगर वायरिस के अंदर नहीं जा रहे हैं इसका मतलब है कि कानून मौजूद है, अगर कानून मौजूद है तो फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर आ जाता है कि कैसे होगा। जैसा कि ये कहा गया कि जो लोग गिरफ्तार थे ATC कोर्ट के अंदर कमांडर साहब जो हैं वो आए और उन्होंने आके कहा कि जनाब मुझे फलां लोग चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने बगैर कुछ पूछे हुए कि क्यों चाहिए उनको उनके हवाले कर दिया। इसमें फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझे कोई और अब फैसल सिद्दीकी साहब उसके ऊपर बहुत उनको परेशानी हुई थी कि क्या प्रोसीजर क्या है उस हवाले से।
تو اس میں جو ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ حوالے کر رہے ہیں اپنی جورسڈکشن سے کسی دوسری جورسڈکشن میں دے رہے ہیں تو اس میں جو ہے اس کے ٹھوس وجوہات ایک سپیکنگ آرڈر ہونا چاہیے کہ کیوں ایک سویلین جورسڈکشن سے ہم جو ہے وہ اس کو ملٹری کورٹ کے اندر دے رہے ہیں. تو یہ چیز ایک بڑی ہے. پھر دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر اگر جن سیولینز کا ٹرائل ہوتا ہے ان کو جو آئین کا ہے جو بھی جو ہے آئی سی جے کے حوالہ دے رہے تھے اس کے اندر سب سے بڑا اعتراض یہی تھا انڈین کا کہ جی کاؤنسل آف ہز اون چوائس, یہ مطلب ایک سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے کہ وہ اس کو ملنا چاہیے کیونکہ ہر ایکیوز کے بھی جو ہیں وہ حقوق ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے ان کو بھی اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہو, ریکارڈ تک رسائی کی اجازت ہو, پبلک ٹرائل اگر وہاں پہ موجود ہوں تو اس کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پروسیجر کی طرف ہیں. جو اس کی لیگالٹی ہے, اگر کورٹ لیگالٹی نہیں دیکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پروسیجر کی طرف جا رہی ہے. تو وہ پروسیجر کو جتنا ٹرانسپیرنٹ بنا سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ تو عدالت اس بات کی کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اپنا کہہ سکتی ہے. آلدو کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے, جب انٹرنیشنلی ان کے ساتھ بات ہوئی تو ہماری لا منسٹر سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی 4 چیزیں جو ہیں وہ کریں کہ ایک تو سی آر پی سی کا اس پہ اطلاق ہو, اپنی مرضی کا وکیل ملے, ریکارڈ تک ان کی رسائی ہو اور پھر اپیل کا حق بھی ہو ان کو فیصلوں کے خلاف. تو دیکھتے ہیں کہ جیک برانچ جو ہے وہ ان کی حکومت کی کتنی بات مانتی ہے اور وہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں سیٹلڈ ہوں گی. اور اگر یہاں پہ اسٹرائک ڈاؤن ہوا تو پھر وہ والی صورتحال ہوگی جو کہ 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے. چلے آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کیانی صاحب, اس وقت اوبیسلی اسلام آباد جو ہے وہ ہب ہے جو رومر ملز ہیں اور جو قیاس آرائیاں ہیں, روز کوئی نئی قیاس آرائی ہوتی ہے. اب جو یہ میٹنگ ہوئی جو چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں ہوئی اور 2 سینئر وکلا جا کے ملے, لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب, اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور جس طرح فیصلے آپ لوگ قبول نہیں کر رہے, حکومت قبول نہیں کر رہی اگین, اور سپریم کورٹ سے فیصلے آ رہے ہیں تو ایک وہ بھی ایک چیز اس کو ایک باعث بنا کے آگے لائرز موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے. دیکھیے, میں حکومت صرف تسلیم کرنے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اپنے سینئر ججز نے اس کو ایز ڈیسیجنز آف دا کورٹ مان رہے. دے آر ناٹ اونلی ڈس ایگریئنگ ود دا فیکٹ کہ دے ڈس ایگری ود دا آرڈرز دیٹ آر ریٹن, دے ایکچولی آر ڈس ایگریئنگ کہ وہ آرڈر آف دا کورٹ ہیں بھی کہ نہیں. چلے وہ ایک اپنی جگہ, بٹ یہ جو یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید کوئی ایک لائرز موومنٹ پھر سے جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہ اگر کوئی I mean whatever if they want to call it that they can have a go, but دیکھیے that doesn't change the facts. جو عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بھی کچھ آپ سے پچھلے چند ماہ کے ایونٹ شیئر کیے ہیں, کچھ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں. It doesn't change the fact کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب is failing in his duties as the head of the court. وہ اس کورٹ کی جو ٹرانسپیرنسی اور اس کی لیجیٹمیسی جو ہے وہ ان کے ایکشن سے کمپرومائز ہو رہی ہے, مزید خراب ہو رہی ہے. اور دیکھیے, وہ جو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ سب کو مل بیٹھ کے بیٹھنا چاہیے, وہ شخص ابھی آج تک فل کورٹ کی ایک میٹنگ بلانے تک کو تیار نہیں ہے. ایک آپ کے پاس ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز ان کے چیف جسٹس کے بنائے ہوئے بینچز کو کوسچن کر رہے ہیں ان کی لیگیلٹی پہ. وہ شخص اس چیز کو بالکل انڈر دا کارپیٹ کر کے آگے چیزیں چلانا چاہ رہے ہیں. یہ دس از نو وے ٹو, دس از ایکچولی ویکننگ اے ویری امپورٹنٹ پلر آف دا اسٹیٹ. پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ فلور آف دا ہاؤس سے پارلیمنٹ سے کیوں پالیٹیشینز یہ بات کرتے ہیں. پارلیمان کی ذمہ داری ہے, پارلیمنٹ از سپریم. کوئی بھی پلر آف دا اسٹیٹ جب ہمیں کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا, اس کے اوپر آواز اٹھانا, اس کی درستگی کے متعلق بات کرنا, یہ ہمارا نہ صرف حق ہے بلکہ ہماری جماعتوں کا, نمائندہ جماعتوں کا یہ فرض ہے ہم پہ, اس لیے ہم کرتے آئے ہیں. تو دیکھیے, آپ نے بات کی, اب آپ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی بات کر لیں. اگر جسٹس قاضی فائزیزہ صاحب اٹھ کے جا رہے ہیں بینچ سے اس بنیاد پہ, اور ایک بڑا ویلڈ کنسرن ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں ایک لا ہے اینٹیسپیٹری طریقے سے انپریسیڈنٹ, جس طرح اس کو ہٹایا گیا وہ عجیب بات تھی, جو بینچ بنایا گیا اس کو ہٹانے کے لیے وہ ایک عجیب بات تھی, اس چیز کے اوپر آج تک بیٹھنا ایک عجیب بات تھی. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ کی بات تھی, کسی فرد واحد کی نہیں. آپ دیکھیے کہ عمر عطا بندیال صاحب کے کتنے ماہ رہ گئے ہیں چیف جسٹس, 2 3 اتنے ہی رہ گئے نا جی.
آگے میرے خیال سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے 12-13 ماہ جی ایز چیف جسٹس ایٹ لیسٹ. ہو ہیز مور ٹو لوز ایز این انڈیویجول فرام دس بل؟ تو دیکھیے اس طریقے سے، اور پھر یہ بائس کے تاثر کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے عمران خان صاحب کے کیس میں دیکھا کس طرح ایک مرسیڈیز میں وہ آئے، کس طرح ججز کے کوریڈور سے چل کے گئے، کس طرح جاتے ہی چیف جسٹس صاحب نے ان سے کہا کہ گڈ ٹو سی یو، جو ریمارک کمپلیٹلی ان نیسیسری تھا. میں ہر کسی کو یہی کہتا ہوں. چلیں اچھا تو چلیں، مجھے آج تک یاد ہے اگلے دن ڈان کے اخبار کی سرخی تو اسی کی بنی تھی، مجھے آج تک یاد ہے وہ ہیڈ لائن بنی تھی. تو دیکھیے وین یو ول پروسیڈ لائک دس تو اٹ ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ. ایک پوری پروسیس کے اوپر بینچز کی لیگالٹی کویسچن ہو رہی ہے، ان آرڈرز کی لیگالٹی کورٹ کے اندر سے کویسچن ہو رہی ہے. اگر چیف جسٹس صاحب جینیونلی چاہتے ہیں the first thing you should do is call an emergency full court meeting. اور جب تک پورے یہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز سمیت یہ اتفاق نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر، تب تک ان کو باہر نہیں آنا چاہیے. اور دوسرا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کا سٹے آپ ختم کریں، اور جو ہے وہ اس کو بینچ جو ہے کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. صاحب نے بھی تو یہ کہا نا کہ یہ کبھی ہوتا نہیں کہ مطلب اگر آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس کو ڈیسائیڈ بھی نہیں کر رہے ہیں پریکٹس. اس کے بعد جو ریویو ایکٹ آیا اس پر 3 جج صاحبان نے تقریباً اسی قسم کے وہی تھا نا، وہ بھی پارلیمنٹ نے پاس کیا، تو وہ بھی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا، اس کے اوپر 3 رکنی بینچ بنا کے آپ نے 4-5-6 دن کے اندر سماعت بھی مکمل کر لی. لیکن دوسری طرف جو ہے جو آپ کے اختیار سے متعلق ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اختیار چھینا چاہ رہا ہے. اگر 3 جج صاحبان بیٹھ کے کسی ایک مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں تو 3 جج صاحبان بیٹھ کے ایک بینچز کی کانسٹیٹیوشن، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے رولز بنانے ہیں کہ بھئی ہاں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو کورٹ آف لا کو تو قانون کے مطابق چلنا ہے نا، مرضی اور منشا کے مطابق تو نہیں چلنا. اچھا بریگیڈیئر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بریگیڈیئر صاحب. جی دیکھیں، پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بالکل غلط چیف جسٹس نے کی ہے، ان کو بنانا چاہیے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی تھی نا، اس کی میں آپ کے ایگزیکٹ جو میں نے بھی انالیسس کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں چودھری اعتزاز صاحب یہ اس وقت ججز جو تھی لائر موومنٹ میں یہ سب سے آگے تھی، اف یو ریکلیکٹ، چودھری افتخار کے وقت میں. اور اگر یہ ڈیسیژن جو آتا ہے ڈیسیژن ہوتا ہے اور اس کے اوپر حکومت اس کو نہیں مانتی، جو ڈیسیژن اگر وہ کر دیتے ہیں کہ جی اس پہ ملٹری کورٹ میں نہیں چلنا چاہیے، مینس کہ دیٹ از دیر آئی اپریہینڈ کہ کہیں نہ کہیں لائر موومنٹ کین ورک اینڈ کین اسٹارٹ. یہ میری اپنی انالیسس ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر میں بھی سپریم کورٹ بار فیور میں آ جائے کہ نہیں جی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے اینڈ دس از اگینسٹ دا لا اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سپورٹ اٹ. دین کم جو ہائی کورٹ بار، پاکستان بار، ڈسٹرکٹ کورٹ بار، then see how it generates and what effect it has. It is going to be a very serious thing. اس کے لیے میں بات کرتا ہوں، یہ سینئر لائرز کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پیسفل رکھیں، لا کے اندر رکھیں، اور کوئی اس کو ایکسپلائٹیشن نہیں کریں. کیونکہ حکومت نے صاف کہہ دی کہ ہم اس آرڈر کو نہیں مانیں گے. رانا ثناءاللہ نے آن ریکارڈ کہا ہے. اور اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز ہوتے ہیں اور یہ نہیں مانتے، دین ویئر از اے بینچ جو ہے بار کہاں پر ہے؟ بار از کافی حد تک ڈیوائڈ بھی ہوگی، لیکن دین دے آر گوئنگ ٹو سپورٹ دا سپریم کورٹ. اس کے اندر یہ بڑی خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جتنا بہتر ہوگا چیف جسٹس پاکستان کے لیے کہ وہ ایک اس کو فل کورٹ بنا لیں، اور فل کورٹ بنا کے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اس کو، تاکہ آئندہ کے لیے کریں. اور پھر گورنمنٹ کو بھی چاہیے. دیکھیں مجھے ایک بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جتنے کیبنٹ کے ڈیسیژن میں میٹنگ ہوئی ہیں، جتنی پارلیمنٹ کی میٹنگ ہوئی ہیں، جتنے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ہوئی ہیں، کسی نے عوام کے لیے اکانومی کے لیے بات نہیں کی ہے. اٹ از اونلی سپریم کورٹ کی پاورز کم کرنی ہے یا بڑھانی ہے. پارلیمنٹ نے جو کیبنٹ کہتی ہے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. اس کو بھی ورڈ کرنا چاہیے. یو ہیو ٹو شو پیپل آف پاکستان کہ جی اب پارلیمنٹ از فار دا پیپل آف پاکستان، جنہوں نے عوام نمائندوں کو لے کر آئے ہیں. ان کے لیے کوئی بول نہیں. نئے ٹیکسز 250 ارب کے جو ہے وہ آگے آپ بھول گئے، وہ تو ہے. حارث صاحب جب عدالتوں کے ذریعے حکومتیں گرانی اور بنانے کے معاملات شروع ہو جائیں تو پھر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. دیکھیں اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہی ججز تھے جنہوں نے حکومت کو ریسٹور کیا تھا. جب عمران نے وہ کر لیا کہ ایشو بنا لیجیے کہ اسمبلی ڈیزالو کر لی. لیکن آئی اسٹل سے گورنمنٹ ہیز ٹو پلے مور میچورلی، بیکاز گورنمنٹ کو چاہیے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے، اس کا تو اکنامک اسٹیبلٹی لانی ہے، عوام کو یقین دلانا ہے کہ ہم عوام کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اس وقت آپ مجھے بتائیے اب الیکشن میں جائیں گے تو پی ڈی ایم کے پاس یا پی ایم ایل این کے پاس کوئی کیا الیکشن سلوگن ہے، کیا مینیفیسٹو ہے؟
آج جو آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں، مجھے بتائیں کہ ایک چیز بھی انہوں نے ان ہاؤس آرڈر ٹھیک کیا کہ آپ کے ایف بی آر سے جو 2-3 ہزار ارب کا ٹیکس چوری ہوتا ہے، ہم اس میں سے 700 ارب روپیہ بچا لیں گے اس سال. اسٹیٹ کارپوریشن میں 800-900 ارب آپ لگاتے ہیں، آپ کے ہم 300 ارب بچا لیں گے، 2 پرائیویٹائز کر دیں گے تاکہ آئی ایم ورلڈ بینک کا منہ بند کریں. لک انٹو دیئر آئیز. بٹ وین یو سے نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں ہم مانتے جائیں گے، وہاں پہ ٹیکس چلتا جائے گا. دس از ناٹ دا آنسر. گورنمنٹ آپ نے مجھے بتائیں پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، منسٹری 6 گاڑیاں، منسٹری کے بعد 80 منسٹر، اس کے بعد جتنے آپ کے سیکٹریز ہیں ان کے بعد دیکھیں کیا کچھ پروویز ہیں، 6 گاڑیاں، پیٹرول ڈیزل، کیا ہم نے کمی کی ہے؟ تو آئی تھنک یہ ہمیں کر کے ایٹ لیسٹ دنیا کو اور عوام کو بتائیں کہ وی دا گورنمنٹ از ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا فار دس. اچھا جسٹ کوئکلی بفور آئی گو ٹو دی بریک، آپ کیونکہ سپریم کورٹ کو بہت جو ہے وہ کلوزلی دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی انوائرمنٹ، جس طرح بھی بات کی بریگیڈیئر صاحب نے کہ اعتزاز احسن روح روا تھے اس لائرز موومنٹ کے، ڈو یو سی وہ انوائرمنٹ ہے، وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے جس میں جو ہے یہ لائرز موومنٹ دوبارہ چل سکتی ہے؟ کوشش تو اب قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کی اگر آپ میٹنگز دیکھیں تو مسلسل وہ لائرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ بار کے اندر بھی اس حوالے سے ایک اختلاف ہے. اگر اختلاف نہیں ہے تو وہ سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے نہیں ہے. اب اس پہ ابھی دیکھنا ہے کہ فیصلہ ویٹڈ ہے، لیکن کل کی اگر چیف جسٹس کی ریمارکس کی جو بات کر رہا ہوں، اگر وہ اس کو کر دیتے ہیں تو پھر مطلب اسٹرکچرڈ کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا جواز رہ جائے گا اس دوسری طرف. لیکن جو اپوزیشن کی جو پارٹی ہے، جو 9 مئی کے واقعات کے اندر جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ ملوث ہیں، ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک دیکھنے والی چیز ہے. تو جو کوشش تو یہ ضرور کی جا رہی ہے کہ ایک طرح کی یہ نہیں تو پھر الیکشن والا کوئی معاملہ ایسا آ جائے کہ جس کے اوپر ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، یہ حکومت بھی نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کس حد تک چیزوں کو لے کے چلے گا اور کیسے ٹیکل کرے گا، وہ ان کے پاس تو نہیں ہوگا. لیکن ان کے پاس یہ حکومت جو موجودہ ہے وہ تو اپنا رونا پیٹنا کرے گی کہ جناب ہمیں چلنے نہیں دیا گیا، ہمیں عدالتیں نے نہیں چلنے دیا، ہم کچھ قانون کرتے تھے، یہ کرتے تھے. لیکن جو اکانومی کی صورتحال ہے اس حوالے سے حکومت بھی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا بھی اب ان کے پاس بھی جواز جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ماضی کے جو حکمران ہیں ان کو بھی آپ اگر دیکھیں فیئر انالیسس کریں تو ان کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے. اور پھر ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے، اور وہ تیسرا فیکٹر جو ہے اس نے بھی دیکھنا ہے کہ ہاں مطلب ڈیفنس کے اوپر ہمارا خرچہ ہم اس کو کیسے سٹرکچر کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. من حیث القوم مل کے جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے، آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آج بھی دیکھ لیں، آج جو ہے یہ 127 یا 23 کٹوتی کی تحریکیں آئی ہیں، اس میں سیشن کے اندر نہ پرائم منسٹر، نہ اپوزیشن لیڈر، نہ کوئی اور. تو مطلب یہ بھی ایک مذاق قوم کے ساتھ لگتا ہے نا. بنیادی طور پہ اب چھوٹی سی چیز ہے، وہ دہی جو کچھ مہینے پہلے میں 120 روپے کا لے کے آتا تھا کلو، وہ آج 220 روپے کا ہے یا 240 روپے کا ہے. تو یہ میٹر کرتی ہیں عام عوام کو. وہاں پہ ہمیں ریلیف نظر نہیں آ رہا، اور یہ کتنے عرصے تک نہیں آئے گا ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج سارا دن جو ہے جہاں دیگر خبریں چلتی رہیں وہاں ایک چیز نے بڑا ڈومینیٹ کیا، اور وہ جو میاں شہباز شریف صاحب کی میٹنگ 2.5 گھنٹے کی چلی میاں نواز شریف کے ساتھ. تو بلال کیانی صاحب، اور آج پھر کچھ کیسز میں بھی جو ہے وہ مزید ریلیف بھی ملتا ہوا نظر آیا میاں نواز شریف کو. تو آ رہے ہیں پھر میاں صاحب واپس؟ جی انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب بالکل پاکستان سپٹمبر کے بعد آئیں گے. 2 چیزیں جی، ایک تو جی میاں محمد نواز شریف صاحب میں بھی امید کر رہا ہوں کہ جلد آئیں گے. دوسری بات یہ ہے، اور زیادہ اہم بات یہ ہے، کہ یہ بالکل میاں محمد نواز شریف صاحب کا اپنا فیصلہ ہے جب وہ مناسب سمجھیں گے. ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان ہے، ہم سب کی خواہش ہے. ہم چاہتے ہیں بطور پارٹی کے کارکن کہ وہ 4th ٹائم پرائم منسٹر اس ملک کے بنے. وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں
جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے، اس کے باوجود جس طرح اس شخص نے ہمیشہ صرف قوم کا سوچا ہے، بالکل نواز شریف صاحب کا اپنا پروگیٹو ہے، جب وہ مناسب سمجھیں گے وہ انشاءاللہ پاکستان آئیں گے. ان کے میڈیکل بھی اس میں ایسپیکٹس ہیں، پرائمرلی ان کی ہیلتھ کا ایشو ہے، تو جب بھی نواز شریف صاحب آئیں گے. مگر دیکھیے، مگر میں ایک بات آپ سے ذرا آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب نے ایک دو باتیں کی تھیں، مجھے نہیں پتا ان کے فگرز کہاں سے آئے تھے، کیونکہ میری گزارش ہوگی کہ جب کوئی بجٹ کے فگرز کی بات کرے تو تھوڑی ذمہ داری سے کرنی چاہیے، خاص طور پہ اس طرح کے فورمز پہ. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جی حکومت نے ذمہ دارانہ رویہ نہیں دکھایا، یا پارلیمان میں کون سے عوام کے مسائل ہوتے ہیں. تو دیکھیے، میں ایک گزارش کروں گا نہ صرف بریگیڈیئر صاحب کو مگر جنرلی، کہ یہ جو ہم بلینکٹ پارلیمنٹ کو ڈیسیکریٹ کرنے کا ایک یہاں پہ، اور سیاستدانوں کو جنرلی ایز اے کلاس کرنے کا ایک جو رواج ہے نا جی، یہ بھی اس نے بھی ہمیں بہت ڈیمیج کیا. بجٹ سیشن سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بجٹ سیشن پہ نہیں مجھے اجازت دیجیے، الاؤ می ٹو ایٹ لیسٹ کمپلیٹ. جی دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آج یہ مہنگائی اور معاشی تباہی نظر آ رہی ہے نا جی، تو یہ جہاں پہ جو جمہوریت کا تسلسل میں بار بار اس کو توڑا گیا ہے، یہ بنیادی کردار ہے اس کا. دیکھیے، آپ نے 2017 میں جو ایکسپیریمنٹ ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں نہ صرف ہم نے ٹائم ویسٹ کیا ہے بلکہ ہماری معیشت پیچھے گئی ہے. تو ان چیزوں کی، ان انٹرونشنز کی، اس پولیٹیکل انجینئرنگ کی، جس کے اندر ریاست کے سارے ستونوں کو استعمال کر کے، انجینئر کر کے نواز شریف صاحب کو، جب اکانومی ایک اچھی ٹریجیکٹری پہ جا رہی ہے، جب کانفیڈنس آ رہا ہے، جب دہشت گردی ختم ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں بھی کردار ادا کرتی ہیں. دوسری بات جو بجٹ سیشن ہے، آج وزیر خزانہ وہاں پہ موجود تھے، وزیر اعظم جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ وہ پیرس گئے ہوئے تھے. آج وزیر خزانہ ریگولرلی جاتے رہے ہیں. نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس جو سینٹ کی ہے، اس کے اندر ساری یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. آج وائنڈنگ اپ اسپیچ بھی کیا فائنانس منسٹر نے. اور ان مشکل حالات میں بھی دیکھیے، اگر آپ نے بات کرنی ہے کہ عوام کے لیے ریلیف کی کیا بات ہوتی ہے، تو اس رواں مالی سال میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو فلیگ شپ پروگرام ہے حکومت پاکستان کا، جس سے سب سے مستحق خاندانوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایک سسٹم کے تحت ان کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز کے تھرو مدد فراہم کی جاتی ہے، وہ رواں مالی سال میں پہلے 360 ارب روپے سے 400 ارب تک بڑھائے گی. موجودہ بجٹ میں اس کو 466 ارب کیا گیا ہے. آپ چلیں، اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک اپنی جگہ، بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید ہوتی ہے، تو میں کہوں گی تنقید جو ہے وہ بلا جواز نہیں ہوتی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں 250 ارب کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ لگ رہے ہیں، لیکن آن دا فلپ سائڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹرز نے یہ ایک وہ جو ہے وہ اپنی تنخواہیں بڑھانے کا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے پٹ کر دیا، اور وہ بھی ایک یونانیمس ڈیسیجن تھا. دیکھیے، دو بات سینیٹرز کی تنخواہیں بڑھ جائیں تو پھر allow me جی one جی I think I totally condemn that act of parliament. But then you know these are optics that desecrates I agree, that is not a good thing. دیکھیے، دوسری بات یہ ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ٹیکسز کی بات کی تو ہم نے یہ 225 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لاگو نہیں ہوئے، 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کا ہدف بڑھایا گیا ہے. دوسری بات، ہم سمجھتے تھے، میری سنیے، ہم سمجھتے تھے کہ جو 9200 بلین کا جو ہمارا ٹیکس ٹارگٹ تھا، جو بجٹ پریزنٹ کرتے کے ٹائم پہ تھا، وہ مناسب تھا. مگر IMF کے پروگرام کہ اس مشکل وقت میں جہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کمر کس لیں، سینیٹرز اپنی تنخواہیں کیوں بڑھوا رہے ہیں؟ نہیں بڑھانی چاہیے، وہ تو I'm agreeing with you if you want to agree with that discussion, but but allow me. دیکھیے، کیونکہ آپ نے نئے ٹیکسز کی بات کی ہے تو ہم نہیں بڑھانا چاہتے تھے، مگر کیونکہ IMF نے اس بجٹ کو ڈسکشن کا حصہ بنایا ہے، اس ڈسکشنز کے نتیجے میں آپٹکس کیا نہیں صاحب نا. اچھا، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کو؟ دیکھیں، ہماری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو انہوں نے کہا آپ نے کر دیا. آپ نے ان ہاؤس کا ٹھیک کیا. مجھے یہ کہنے بلال بتا دیں کہ آپ نے کوئی اپنے ہاؤس میں اسٹیرٹی کی ہے؟ آپ نے کیا FBR سے ٹیکس جو انکم ٹیکس چوری ہوتا ہے وہ کم کی بچت کی ہے؟ آپ نے اسٹیٹ کارپوریشن 800-900 ارب دیتے ہیں، اس میں کمی کی ہے. دس از دا منی یو کوڈ ہیو ریزڈ اینڈ ٹیل دیم کہ ہم نے 500 ارب بچا لیا ہے. وی ڈونٹ لسن ٹو یو، وی آر ڈوئنگ واٹ یو آر سیئنگ اٹ. سیکنڈ، پارلیمنٹ میں آپ مجھے کوٹ کر دیں کہ آپ نے پچھلے 1 سال میں عوام کے لیے سوائے کوئی چیز پارلیمنٹ نیب یہ کٹ شاٹ کر دیا، اوورسیز پاکستانی ختم کر دی. آپ مجھے بتائیں عوام نہیں سنتا. میں بالکل ایسی بات نہیں. آپ بتائیے مجھے. چلیں، آئی ایم لسننگ ٹو یو. بتائیے. چلیں، اوکے. ایسے نہیں جی میرا خیال ہے اس پہ نہیں میں نے ابھی آپ کو maybe basic income support program is not an important thing, مگر جب سب سے مستحق افراد کے لیے 25% بڑھایا جاتا ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فری آرٹیکل ڈسٹریبیوشن. آپ کا بلال کیانی صاحب آپ کا، اور بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ول سی یو ٹمورو. گڈ نائٹ.